अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमीन के साथ। आज 5 फरवरी 2024। आज के दिन हम अपने तमाम तर कश्मीरी भाइयों के साथ उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करेंगे और आज के प्रोग्राम में बहुत से मौजूद गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में जो हालिया बारिश हुई और उससे जो तबाहकारियां हुई, इसका यकीनी तौर पे एक कराची वालों का पहलू है, एक नोहा एक प्रति है जिसके हवाले से हम साल साल से बात करते आए हैं और शायद ही इसमें कोई तब्दीली आ सके कराची वालों की किस्मत में। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ये पॉलिटिकल एंगल बहुत ही आम होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ एक और बड़ा अहम जो पहलू है जो आजकल जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 3 केसेस सामने आए, बानी चेयरमैन 3 केसेस, आगे का अमल क्या होगा? क्या इन केसेस के बाद, उनके वर्डिक्ट आ जाने के बाद, क्या तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्ट है वो उनसे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे? क्या वो उनसे दूर हो जाएंगे? का तहरीक इंसाफ को बेनिफिट होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करने के हमारे साथ ही तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जहांगीर साहब, पहले तो 5 फरवरी का मौका है, मैं चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की 12 करारदाद मौजूद है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान आप मौजूद है तो गलत ना होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये बहुत यादगार है हमारे लिए और बहुत चैलेंजिंग दिन है। 5 फरवरी जो मुनक़सिम कश्मीर था, डिवाइडेड कश्मीर, उसके हवाले से जो 75 साल पहले जो सानिया नमदार हुआ और उसने जो है इंडिया ने हम कब्जा किया उस पर, उसको मकबूजा बनाया। लेकिन हम पूरी दुनिया में एक मैसेज ये देते हैं कि इजहार यकजहती है, हम उन मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ जिनको तकसीम किया गया और वो उनके बुनियादी हुकूक सल्ब किए गए, उनकी आज़ादी सल्ब की गई, उनका अब उनकी प्रॉपर्टी, उनका हक़ राय दही, सारी चीज़ें छीनी गई। और ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में ये पास है कि ये एक बुनियादी हक़ है कि वो अपनी जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिस तरह आज़ाद होना चाहते हैं वो आज़ाद हों। और इस पर पहली जो सरकारी तौर पर इस यौम को, इस दिन को मनाया गया, वो सन 2004 की बात ये है कि इसको ऐलान किया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, और उस वक्त की उन्होंने अपने जमातों के साथ मिलके एक करारदाद के ज़रिए ये फैसला किया कि इसको जो है हम सरकारी तौर पर अनाउंस जो है वो ये आज बनाए। और उसकी वजह से इतनी तक़वियत, पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये काम किया था कि अब्दुल कितनी मजबूत है। लेकिन आइंदा आने वाले सालों में आहिस्ता 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 वो जबर बढ़ता गया। आलमी बरादरी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, हुकूक इंसानी की तहरीकें भी जो है बातें करती रह गईं और ये उसका कब्जा मजबूत होता गया। अब तो उसने उस पर काबिज होने के लिए जो बुनियादी और ज़्यादा बुनियादी हुकूक थे वो भी सल्ब कर लिए हैं। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इज़हार यकजहती करें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। और ये ऐसा होके रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये जो ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। और इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानी जो मुसलमानों ने दी, जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने दी, इंडिया के मुसलमानों ने दी, कश्मीर के लोग तो डायरेक्ट शहीद हुए। जो जो जुल्म हुआ वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। दुनिया जितनी भी बेहिस बन जाए, ये आलमी बरादरी ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करती है, लेकिन ये पामाली नज़र नहीं आती जिस तरह के आज के फिलिस्तीन में हो रहा है। अगर ये एक मिसाल हम कायम कर देते कि हमने बुनियादी हुकूक हासिल कर लिए और कश्मीर जो है मुनक़सिम जो है वो जो है मुत्तहिद हो जाता, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता, तो आज ये फिलिस्तीन का अलमिया जन्म नहीं लेता और इसकी हिम्मत नहीं होती। एक साने से वाक़े से दूसरे की मिसाल बनती है। यही आज का लम्हा है कि हम ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इस जद्दोजहद में शरीक हों और पूरी दुनिया को हम जगाएं, और इसमें हम कामयाब ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल होंगे, और ये कामयाब हम होंगे, इसका
یقین نہ صرف تمام تر پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے، کشمیریوں کو ہونا چاہیے، بلکہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، ساری حصوں میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یقین رکھیں کہ کامیابی ضرور ہوگی، اور ظلم کا جو نظام ہے وہ بالآخر دم توڑتا ہی توڑتا ہے۔ جہانگیر صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے، ایک نوحہ ہے، ایک مرثیہ ہے جو ہم غالباً سال سے دہرا رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کب بدلیں گے۔ چند گھنٹوں کی، اگر میں بلکہ کہوں کہ 1 گھنٹے کی بارش نے کراچی کو پوری طریقے سے ڈبو دیا۔ کراچی کے نام نہاد دعویٰ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے پروجیکٹ کی کلی کھول کے رکھ دی تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آخر کراچی کا قصور کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں کہ کراچی والے بڑے تشنگی ہے کراچی والوں کے ذہنوں میں کہ یہ کیسے حل ہوگا؟ کراچی والوں کا جو قصور ہے بنیادی طور پر یہ تو ریونیو جنریٹر ہے، یہ ریونیو پیدا کرتا ہے۔ 90% سے زیادہ جو ہے ہمارا ریونیو پورے پاکستان کے لیے کام آتا ہے، لیکن ہمیں قوت نہیں ہے، احتجاج کی قوت نہیں ہے، اپنے حقوق ماننے کی قوت نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہمیں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ، وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اس سے چھینے جاتے ہیں۔ اوپر والے کہتے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو وہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہے حق نہیں دے رہے، ریونیو نہیں دیتی ہے، اور جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ جو ہے نیچے کے روٹ تک جو ہے وہ اب فنڈنگ فراہم کرتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے، جب آپ ایک طرف ایک مثال رکھنا چاہیں گے، اپنے لیے ایک مثال رکھیں گے، ہمارے لیے ایک مثال رکھیں گے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح تباہی، کتنی تباہی ہوئی ہے سارا، اور ابھی 2-4 دن اس کے اثرات نہیں جانیں گے۔ اور اگر یہی صورتحال ہے، جس طرح غفلت کی ہے، یہ میئر صاحب جو نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو رات کے پہر پتہ نہیں کہاں آئے، اور یہ جو مقامی یہ جو نگراں حکومت ہے نا، یہ تو بڑے مزے میں، یہ تو کل چلی جائے گی، اس سے تو جواب طلبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہانگیر صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ پنجاب میں اگر ہم نگراں حکومت کو دیکھیں، وہاں پہ محسن نقوی صاحب لاکھ تنقید کے باوجود ہمیں نظر آتے ہیں کہ صورتحال میں نظمیں اگر ایک ٹیمپریری صاحب بڑے جتن کر کے کراچی میں میئر بنے، کس انداز سے میئر بنے اس کی تفصیلات میں بہرحال نہیں جایا جاتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، اس کے باوجود وہ نظر نہیں آتے، اور پھر آخری میں فوٹو سیشن ہوتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں کراچی اس حصے سے پانی نکل گیا، اس حصے سے پانی نکل گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ آخر کراچی کا یہ حال ہوا کیوں تھا کہ آپ کو پانی نکالنا پڑا؟ دیکھیں، لپ سروس پرووائیڈر ہیں، یہ زمانی جمع خرچ کے عادی ہیں، ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو الیکشن مزید جیتنا ہے، اور ان کی مزید حکومت کرنی ہے۔ یہ صوبائی حکومت بھی دوبارہ لینا چاہتے ہیں، 15 سال سے ان کے پاس ہے، اور آج حالت یہ ہے۔ ابھی یہ چاہتے ہیں کہ وفاق کی حکومت بھی ان کو آئے، ان کے پاس آئے، انہوں نے ایسی کوئی اعلیٰ مثال قائم کی ہے جس پر اعتبار کیا جائے۔ اس وقت اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پارٹی کے دشمن ہے، ہمارے اقتدار کے دشمن ہے، آپ ہمیں مطمئن کرتے نا، ہماری سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہیں۔ آج کا ہر دفعہ کہتے ہیں اب دیکھو اب دیکھو، آج تو دن آ گئے، آج تو پردہ کھل گیا، چاک ہو گئی ساری کارکردگی آپ کی۔ اب کس بات کا آپ دلیل دیں گے؟ 2 دن بعد الیکشن ہے، اس کے اثرات اب آئیں گے نہیں، لوگ جو نظر نہیں آ رہا، تکلیف سے نہیں گزر رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ جہانگیر صاحب ایک سوال ضرور بنتا ہے یہاں پہ، جہانگیر صاحب معذرت آپ کی قطع کلامی کروں گا، ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے بالکل درست کہا، تقریباً 2 گاڑیاں ہو چکی ہیں کہ اس وقت صوبائی صورت میں اب ان کے پاس حکومت ہے، ادروائز PM کینڈر ہی آتا ہے، کراچی بھی، کراچی کو علیحدہ تو ہے نہیں۔ یہ بحث کئی بار ہوئی کہ کراچی میں کراچی کا جو رقبہ ہے، جو آبادی ہے، اس کے بعد دیکھیں تو کراچی کو کم سے کم ایک الگ صوبہ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ اس کے اوپر بھی کبھی کام نہ ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلاول صاحب پنجاب میں موجود ہیں، وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہ صوبہ سندھ کی مثالیں دے رہے ہیں۔ کراچی میں ایسا انہوں نے کچھ کیا ہے یا ان کی جماعت نے ایسا کچھ کیا جس کی دراصل کوئی مثال بھی دی جا سکے اچھے حوالوں سے؟ بڑی عجیب سے بات کرتے ہیں بلاول صاحب، اب ہم کہیں گے تو کہیں گے کہ تنقید کی جاتی ہے۔ بلاول صاحب یہ جو 300 یہ بجلی دینا چاہ رہے ہیں نا یونٹ،
فری میں، اور جتنے یہ کہتے ہیں کہ 1500 ارب روپے جو ہے میں امیروں سے چھینوں گا اور غریبوں پہ تقسیم ہوں گا. وہ کراچی میں آئیں گے تو کہیں گے سب کراچی والے لاڑکانہ میں جائیں گے سب لاڑکانہ والوں کو. ابھی کوئی یہ دیکھیں کہ آپ کا منشور میں کہاں لکھا ہے کہ کراچی کے آپ کو کہاں پہنچائیں گے، آپ اس جنریٹر کو کیسے چلائیں گے، ریونیو جنریٹ کیسے کریں گے، اس کی تقسیم کیسے کریں گے، ان کی یہاں کی حکومت کو، لوکل گورنمنٹ کو منظم کیسے کریں گے، ان کے فنڈز کیسے لائیں گے. آج جو ہے جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے، اگر جیتی ہوئی بھی نہیں ہے تو موسٹ اس نے پاپولرٹی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس فنڈ نہیں ہے. وہ رو رہی ہے کہ میرے پاس ہے، ان کے پاس یہ جواز ہے کہ ان کو دیا نہیں جا رہا ہے، ان کے پاس یہ جواز ہے کہ جناب یہ ہمیں پر تنقید کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کچھ کر کے دکھائیے، کس سے جواب طلب کیا جائے گا؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پیپلز پارٹی سے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کا میئر بھی ہے، آپ ایڈمنسٹریٹولی پاورفل ہیں، لیکن آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں لیاری سے ان کو ووٹ لینے ہیں، تو لیاری سے کئی چرچا کر رہے ہیں کہ لیاری کی سڑکیں صاف ہو گئی ہیں. بہت اچھا ہوا لیاری کی سڑکیں صاف ہو گئی ہیں، اس کی الیکشن سر پر ہیں، لیکن ہمارا دوسرے علاقوں کا بھی تو خیال کریں نا. کتنی اہم سڑکیں بند ہیں، خراب ہیں، ٹوٹ ہیں. ہاسپٹل میں پانی بھرا ہوا ہے، ان کے وارڈز میں پانی بھرا ہوا ہے، مریضوں کے پلنگ باہر لگائے جا رہے ہیں. ایک ایسے ہنگامی صورتحال یہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ قابل فخر مثال ہے جس پر ہم فخر کریں اور آپ کو بولتے ہیں. یہ جس NICVD کی بات کر رہے ہیں، یہ جس NICVD جس جنا اسپتال کا تذکرہ کیا کرتی ہے سندھ حکومت، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بارش ختم ہوئے تقریباً کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر مرتضیٰ بھاب صاحب جائیں، ان کی ایمرجنسی کا رخ کریں، تو انہیں وہاں پہ بھرپور تعداد میں پانی نظر آئے گا. اور وہاں پہ جس انداز سے مریض وہاں پہ رل رہے ہیں، وہ بھی اگر مناظر اگر مرتضیٰ بھاب صاحب اور بلاول صاحب عوام کو دکھا سکیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. لیکن جہانگیر صاحب ایک اور پہلو بھی ہے، چلیں بارش ہوئی، میرے خیال سے اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. آج کی اس بارش نے آنے والے 8 فروری کو جو الیکشنز ہیں اس کو کتنا تبدیل کیا یا نہیں کیا، یہ بتائیں. کیونکہ 8 فروری کے دن آج کی بارش کے بعد سے کم کراچی کی حد تک دیکھیں تو کیا آپ کو نتائج میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ بے حسی کا شکار ہیں. ان کو یہ درد ہے ہی نہیں، تکلیف ہے ہی نہیں. ان کے تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ مسند کہاں ہیں، وہ اقتدار کی کرسی کہاں ہے جس پہ ان کو فائز ہونا ہے، پھر ان کو اسی حالت میں رکھنا ہے. ان سے کوئی آپ توقع نہیں رکھیں. لیکن عوام یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ 2 دن پہلے اگر یہ حالت ہو رہی ہے تو کیا الیکشن متاثر نہیں ہوں گے، لوگ کیسے موو کریں گے، اور اگر موو بھی کریں گے تو کس درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کریں گے. کیا وہ آپ کے ساتھ دلجوئی کر سکتے ہیں یا آپ کی دلجوئی میں آ سکتے ہیں؟ اس وقت تو بہت ہی کرٹک ٹائم تھا، بڑا یہ دل جیت سکتے تھے، لیکن بس صرف دعوے. ابھی آپ دیکھیں لیکن کا الیکشن پہ کیا اثر ہونے جا رہا ہے؟ کیا آج کی بارش میں جو ہوا، یہ لوگوں کا جو احتجاج ریکارڈ پر ہے، جو چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، اس کا لب و لباب یہی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ ان کی آواز کہی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 8 فروری میں اگر دہرا دوں 8 فروری آپ کو لگتا ہے اس بارش نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ مشکلات بڑھائی ہوں گی؟ کچھ مشکلات یہ بارش اعتماد بہا کر لے گئی ہیں. جو کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا، کراچی والے اگر آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ چلیں اب آپ نے ایک نئی سوچ دی ہے. وہ نئی سوچ کیا ہے؟ نئی سوچ کا تو مطلب یہ ہے کہ آج اس سے برے حالات ہیں. آپ کی نئی سوچ کا امپیکٹ یہ نا کوئی ریفلیکسز آنے چاہیے تھے، وہ تو نظر نہیں آ رہے. اب یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آپ دعاؤں پہ اگر یہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے، آپ کو کمانڈ ہے آپ کو کہ آپ اقتدار میں آ جاؤ گے تو آپ آ جاؤ گے، آپ کے پاس وجہ ہوگی. لیکن عوامی جو حمایت کے ساتھ جو وجہ ہوتی ہے تو آپ لوزر کے طور پر یہ دن آپ جانگیر صاحب یہ پوائنٹ ٹیکن ہے. اور یقین طور پر بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جب جا رہے ہیں اور یہ بات کو سمرائز کرتے چلیں کہ کم سے کم یہ جو چند گھنٹوں کی بارش سے کراچی کا جو حال ہوا، بلکہ برا حال ہوا، بلکہ ستیہ ناش ہوا، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت الیکشن کیمپین جاری ہے، اس میں کراچی کے اعتبار سے کم جو باتیں کہی جا رہی ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں
سندھ کے اعتبار سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کی تو کڑی کھول کر رکھ دی ہے، اور یقینی طور پہ پولیٹیکلی اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ابھی بھی ایک تو دن میں اسپتالوں کے میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ تو خالی کر دیں جو سر، یہ 8 فروری تک بھی خالی نہیں ہو سکتا، یہ 8 فروری تک بھی خالی نہیں ہوگا، اور یہ مرتضی وہاب صاحب بھی اچھے سے جانتے ہیں اور بلاول صاحب بھی جانتے ہیں، اور اچھے سے پیغامی بریک شامل کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ان کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ ووٹ انہی کو ملیں گے؟ پتہ نہیں کیوں ہے ان کے پاس، تو ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر ان کو کانفیڈنس ہے تو ٹھیک ہے، زندہ باد جہانگیر صاحب کی کانفیڈنس کی زندہ باد۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جہانگیر صاحب جو پوچھیں کانفیڈنس کے اس کے پوری بات ضرور کریں گے، لیکن کچھ اور معاملات ہیں جس میں یہ بھی ضرور رہیں گے کہ جو حالیہ 3 دن کے اندر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے جو بڑے فیصلے آئے ہیں ان کا اثر کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے فیصلے کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے کہ نکاح عزت والا جو معاملہ تھا اس کی پریسائز ڈیٹیلنگ کیا ہے، اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کا ووٹر کیا اس تمام صورتحال کے بعد ان سے دور ہو جائے گا، یا تحریک انصاف کے لیے کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بریک شامل کرتے ہیں، بریک کا ناظر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا یقین ہے کہ ووٹ انہیں ملیں گے اور بڑی تعداد میں ملیں گے۔ اس کی بنیاد کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جہانگیر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک اور مسئلہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے جو 3 دن میں 3 بڑے اہم فیصلے آئے ہیں، ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا، پولیٹیکلی ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے ذرا یہ بات جانیں گے جو آخری فیصلہ دیا گیا جس میں رات 11:30 بجے تک سماعت جاری رہی، 14 گھنٹے سماعت جاری رہی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ دیا گیا، اور اس میں نکاح عدت اور ایک بڑا ٹیکنیکل پیچیدہ معاملہ تھا، اس کے بعد سے جو فیصلہ دیا گیا اس کی بات کریں گے۔ جہانگیر صاحب، پہلے تو میں چاہ رہا تھا آپ بات کمپلیٹ کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پارٹی کو جو کانفیڈنس ہے، وہ کانفیڈنس کی وجہ آپ اگر الیبریٹ کر سکیں مختصر تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ بھائی دیکھیں، کانفیڈنس تو بنیاد ہوتا ہے کہ 15 سال سے اقتدار میں ان کی روٹس انہوں نے پیدا کیے ہیں، جہاں بھی روٹس ہے ان کی عوام میں نہیں ہے تو خواص میں ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ان کی روٹس ہوگی کہ اس کی بنیاد پہ اگر وہ آتے ہیں تو ہماری قسمت، اگر ہماری خوش قسمتی تو اس وقت ہوتی کہ یہی لوگ جو ہمارے لیے آج رحمت کا باعث بنتے ہیں، جو زحمت ہمیں ہوئی ہے، تکلیف ہمیں پہنچی، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اب ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نہ جانے کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جیت جائیں گے تو پھر عوام کی بے بسی تو آپ دور نہیں کر پائے نا، اس کو آپ تنقید کریں، سمجھے، لیکن لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کی تکلیف ہے، درد ہے، وہ تو چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ آن لائٹر نوٹ جہانگیر صاحب، کراچی کا نام تبدیل کر کے لاہور یا اسلام آباد رکھ دیا جائے تو شاید حالات کچھ تبدیل ہو سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو جس طرح ناموں کی تبدیلی سے کیا ہے، قسمت کی تبدیلی ہونے چاہیے، لوگوں کی تبدیلی ہونے، ذہن کی تبدیلی نہیں آ رہی، بے حسی ختم نہیں ہو رہی ہے، احساس بیدار نہیں ہو رہا، جو کمانے کھانے، جو کماؤ پوت جو ہے ہمارا شہر ہے، اس کی خبر گیری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو گئی تو ظاہر کبھی نہ کبھی تو آپ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کانفیڈنس آپ کے ساتھ، لیکن عوام کو تو کہیں نہ کہیں جواب دینا ہوتا ہے، اتنی بے حسی تو کام نہیں آئے گی نا آپ کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب، ذرا اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو پچھلے کیس میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو
جس انداز سے سزا سنائی گئی، ان کی اہلیہ کے حوالے سے سزا سنائی گئی، نکاح ہے نہیں ہے ٹیکنیکل معاملات ہیں، اس میں دوران عدت نکاح ہوا نہیں ہوا، دونوں اطراف سے مختلف گواہان پیش کیے گئے۔ انفیکٹ ایک معاملے پہ جو پوری ہیئرنگ پیش کی گئی اس میں ایک معاملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب خاور مانیکا صاحب جو کہ سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے، انہوں نے جب کچھ سٹیٹمنٹ دی اور ان سے ان سٹیٹمنٹ کے حوالے سے حلف کا کہا گیا تو وہاں پہ موجود ججز صاحبان نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ حلف کی درخواست کرتے ہیں تو آپ کے جرا کو دیں گے۔ اور میں نے کچھ آئینی ماہرین سے جب اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس آئین کی کتاب میں ایسا کوئی لا نہیں ہے، ایسا کوئی کلوز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی حوالے سے حلف کا مطالبہ کریں تو اس میں آپ جرا کا حق کھو دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کیس کا؟ اگر میں موٹا موٹا آؤٹ کم آپ سے پوچھنا چاہوں تو کیا نظر آیا آپ کو اس کیس میں، اور یہ کیس کتنا اہم ہے سوسائٹی کے اعتبار سے؟ دیکھیں مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، جو مفتیان دین ہیں، ان کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ ایک فیصلہ آ گیا تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس فیصلے میں شرعی نکاح ہوا ہے تو غیر شرعی نکاح کی سزا یہ تھوڑی ہے صرف کہ اس کو وہ دوسری چیزیں ایک کہا گیا ہے کہ نہیں غیر شرعی نکاح ہوا ہے اور صرف عدت کا مسئلہ ہے، عدت میں اتنی بڑی جو ایکسٹریم سزا دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاور مانیکا صاحب میں جو ہے کیا ان کا حلف قبول کیا جا سکتا ہے؟ حلف کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ گواہی دیں کہ وہ جو ہے صادق و امین تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ یہ اعتبار کے آدمی ہیں، اب وہ جو سچے آدمی ہیں یا ان کا کردار ایسا ہے، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ان پہ کیسز چلے، جب ان پہ کیسز چلے تو ان کی حلف برداری پہ تو یہ حرف آتا ہے کہ ان کی حلف برداری قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، اور تو انہیں 5.5 سال تک وہ جو ہے خاموش رہے، اور اس دوران میں وہ سارا اپنے گھر میں جو کچھ بھی جس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں جن سرگرمیوں کو، اور وہ اس کو تماشا بنتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے کہا کہ یہ بہت پاک دامن بہت نیک ترین بیوی ہے دنیا کی، یہ عورت، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آ رہے ہیں کہ سارا تماشا ہوتا رہا ہے، اور پیرنی مرید کی اپنی تربیت کرتی رہی اور اس پر وہ خاموش رہے، ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اب انہوں نے سیاسی رنگ اختیار کیا اور اب وہ جو بیانات دے رہے ہیں تو اب ان کا حلف بھی قبول ہے، اس پہ جرا بھی نہیں ہو رہی، ساری چیزیں مانی جا رہی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر ایسا پہلے ہوتا رہا ہے تو اس کی نظیر کو سامنے رکھ کے ہم قانون کو پامال نہیں کر سکتے، ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے۔ جہاں سکم ہے، یہ سکم اس لیے شاید پتہ نہیں کہنے والے کیا کہتے ہیں، یہ سکم کیسے رہ جاتے ہیں اور ان سے آگے چل کے عدالتیں کیسے فیصلہ ان کے خلاف دے دیتی ہیں اور پھر مواقع فراہم کر دیتی ہیں۔ یہ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں یہ تو اسٹینڈنگ فیصلے ہیں، یہ کہیں بھی اڑ سکتے ہیں، بڑی عدالتوں میں اڑ سکتے ہیں۔ تو اتنے کمزور فیصلے کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، اب اس پہ تبصرے ہو بھی رہے ہیں اور پبلک پراپرٹی کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے کہ اب پبلک ہو چکے ہیں تو پبلک بحث کر رہی ہے اس کے اوپر۔ تو لیکن جانی صاحب جو آپ نے بھی بات کہی کہ خاور مانیک صاحب کے وہ اسٹیٹمنٹس جو کہ کل تک تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حق میں تھے، یا مفتی سعید صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا ان کو اسٹیٹمنٹ جو کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے، یا پھر اون چودھری صاحب جو کہ گواہان میں موجود تھے اور آج خان صاحب کے بالکل مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی وہ اسٹیٹمنٹس جو خان صاحب کے فیور میں ہوا کرتے تھے، ان کو عدالتوں میں انڈورسمنٹ نہیں ملی، ان کو عدالتوں میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو 5 سال تک دیے گئے آج ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ بھائی جب بغض و عناد کی بنیاد پہ ایک بدلہ سا ہوتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی سی صورتحال ہے، یہاں اگر بدلہ لینے کے لیے آپ نے سچا حلف بھی اٹھایا تو اس کی بدنیتی ہو سکتی ہے۔ اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ اس کو کون کہے گا کہ بھئی آپ تو کل ان کے سب سے شانہ بشانہ کیا تھے، ان کو چلا رہے تھے، جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے
مبینہ طور پر جو بھی گناہ ہوئے اس کے اندر تو آپ شریک تھے. آپ اس لیے کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کر رہا اور آپ دے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے آپ آ کے اسی طرح ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں. آپ جس لائن کو ٹو کر رہے ہیں اس پہ اتنی آپ کو کیسے مصدق ہو گئے آپ اور آپ تصدیق شدہ ہو گئے آپ. یہ ساری چیزیں لوگ سوچتے ہیں، ہم نہیں سوچ رہے ہیں. ہمارا کام تجزیہ ہے. ہم جزیات جب کرتے ہیں مختلف قسم کی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس اینگل سے دے رہے ہیں، اب جو تصویر بنی ہے سامنے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں تو یہ ہونا پڑے گا کہ سارا ماحول خراب کرنے والے اب الگ کر کے ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے گا، یہ جو کے ساتھ جو کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پچھلے 5 سال تک وہ خاموش رہے، انفیکٹ اس دوران رپورٹڈلی وہ کئی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے، ان کے اور بشرا بیوی کے جو بچے ہیں وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس گئے. جب تک وہ خاتون اول تھی تب تک ان کے حوالے سے ان کی رائے مختلف تھی. آج وہ خاتون اول نہیں ہے تو ان کی رائے تبدیل ہو چکی ہے. اور پھر سڈنلی جو ساری رائے وہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے سب سے پہلے کہی تھی. اس کے پہلے یہ بتایا گیا کہ وہ منظر عام سے غائب چکے تھے اور پھر سڈنلی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آتے ہیں اور اس طرح کے انٹرویو کیے ہیں. بھائی دیکھیں، یہ والی بات تو کی مانی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ جو عدت ہے، عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور نکاح کر دیا. لیکن ایک ان کے پاس ایسی تصویر بھی ہے کہ وہ عدت کے دوران میں یہ جو طلاق ہوئی اس کے بعد وہ ان کے ساتھ وہ ندرن ایریا میں تفریح کر رہے تھے یہ لوگ اپنے میاں کے ساتھ. تو اس طرح کی جو تضادات ہیں یہ نظر نہیں آتے. اگر نظر نہیں آتے تو ایڈریس کیوں نہیں ہوتے؟ اور جب ایڈریس نہیں ہوتے تو اتنا گنجلک صورتحال ہوتی ہے، سقم نظر آتے ہیں اور لوگ پھر یہ عجیب سی بات کرتے ہیں. پھر یہ ایک ایسی ریکارڈ، یہ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے جو ہمارے لیے سیاہ ثابت ہو سکتی ہے. ہم کب یہ ایک روشن مثال قائم کر سکیں گے کہ ہمارے فیصلے ویوڈلی جو ہے کلیئر ہوتے ہیں، بالکل واضح طور پر. جہانگیر صاحب آخری میں کوئکلی مجھے یہ بتا دیں، وقت کم رہ گیا، مجھے بتا دیں کہ یہ جو 3 فیصلے آئے ہیں، اس کے بعد دیگر ایک مطلب فیصلے کا آنا، 8 فروری الیکشنز ہیں، اس کا ایفیکٹ تحریک انصاف کے ووٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر تحریک انصاف سے دور ہو جائے گا یا مزید قریب آ جائے گا؟ اور دوسرا جو سوئنگ ووٹر ہے وہ اس حوالے سے کیسے ایفیکٹ لے رہا ہوگا اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے عرصے سے یہ مقدمات چل رہے تھے اور جو ہے وہ اس پہ تاریخ پڑھ رہی تھی. وہ کہہ جا رہا تھا کہ جو ہے عمران خان کے وکلا تاریخ لے لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عدالتیں بھی دیتی نہیں. عدالتیں بھی تو دیتی رہی، انہوں نے سے پوچھا نہیں کہ اتنی تاریخیں آپ لے رہے ہیں، ان کو کہیں ایسا کوئی سٹک اپ نہیں لگایا گیا. اب جب یہ ہے تو ایک ہی وقت میں فیصلے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں سب سے اہم جو ہے یہ عمران خان ڈسپیوٹیڈ صورتحال میں کئی ان پہ الزامات ہیں، وہ صحیح بھی ہوں گے لیکن وقت کا تعین، وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. اب یہ 3 فیصلے آ رہے ہیں، 5 دن میں 3 فیصلے، 21 سال کی سزا، 55 کروڑ روپے کا جرمانہ اور جو ہے ان سے وہ لے لینا، بلے کا نشان لے لینا. تو ایسا لگتا ہے کہ سب صاف ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے ان ساری چیزوں کا. ووٹر کے تاثرات بتا دیں، میں کوئی 1 منٹ ہے، ووٹر کے تاثرات جو سپورٹر ہیں اور جو سوئنگ ووٹر ہیں ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ بھائی دیکھیں، یہ ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا کہ اگر یہ غلط بھی ہو اور سزا کے قابل بھی ہو اور یہ سزائیں درست بھی ہو تو جس وقت ان کو 2 دن 3 دن پہلے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں اس سے ان کی ہمدردی بڑھے گی، یہ مظلومیت بڑھے گی. یہ ایسا تاثر پیدا ہوا کہ جان بوجھ کے ہنٹ کیا گیا، ان کو شکار بنایا گیا ہے. اور جب اس میں لوگوں میں تاثر یہ جائے گا تو جو ان کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا وہ مظلومیت کے خانے میں کھڑے ہوں گے. یہ جو اس کو دھکیلنے والے ہیں ان کے نتائج تو ان کی مرضی کے آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس سے نقصان ہوگا. سوچنے والوں نے جس طرح کی، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی سوچ ہے، اگر یہ اتفاق سے بھی یہ ساری صورتحال ہوئی ہے تو یہ انہی کی پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے صورتحال. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ہمارے پاس
वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते ये दरख्वास्त एक बार फिर से करेंगे कि आपने वोट जरूर डालना है। 8 फरवरी 2024 आपने वोट जरूर डालना है। ना सिर्फ घरों से निकलना है बल्कि बड़ी तादाद में निकलना है। अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल के साथ लेकर निकलना है और यकीन बनाना है कि आपका वोट सही तौर पे कास्ट हो, वहां पे महफूज रहे और आखिर में उसको गिना जो जाए वो भी दुरुस्त तरीके से गिना जाए। वोट डालना आपकी अव्वली जिम्मेदारी है और अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आपको पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात आती हैं उसका गिला करने का कोई हक नहीं है। वोट जरूर डालें, चाहे आपको कोई ये भी कह दे कि शायद आपका वोट जाया हो जाएगा, लेकिन ये वोट एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से आप कभी खुद को दस्तबरदार नहीं कर सकते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। जंगी साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और एक बार फिर से कश्मीर डे के इस मौके पे हम अपने तमाम कश्मीरी भाइयों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ आपके शाना बशाना मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।